हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। स्वात में आवाम के मुजाहरे जारी हैं। कल एक बहुत बड़ा मुजाहरा मिंगोरा शहर में हुआ जिसमें कलअदम तहरीक तालिबान की जो मौजूदगी है गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से, जिसने लोगों में न सिर्फ खौफ व हरास पैदा किया बल्कि उन्होंने कुछ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी की, जिसके बाद अवाम बड़ी तादाद में वहाँ निकल आए हैं। और इत्तलात ये भी हैं कि शायद वहाँ ऑपरेशन प्लान हो रहा है, लेकिन उससे बड़ी इत्तला ये है कि जो तालिबान तकरीबन कोई 140 की तादाद में आए थे जिस भी डील के तहत, उसमें से बेशतर वापस चले गए हैं। तो ये अवाम की कामयाबी है। जिस खौफ के बुत को तोड़ने का इमरान खान ऐलान करते हैं, उससे पहले मेरे ख्याल में सवात के अवाम ने वो बुत तोड़ा है। और कहाँ चले गए? अफगानिस्तान। जी, तो ये जो डील हुई थी, और अब ये बड़ा मज़ेदार वो है, जब आपको याद है 6 हफ्ते 8 हफ्ते पहले जब ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि वो आए हैं, मुआहिदा हो गया है और वो यहाँ आराम से रहेंगे, फिर ताहिर ख़ान ने हमारे शो में ही कहा था कि उन लोगों को ये भी इजाज़त है कि असलहा जो है ना वो रख सकते हैं। तो जाहिर था उस वक्त से लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्लैश होगा। कौन सोच सकता था कि यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ यार, लेकिन एक बात है, अगर कोई जंगबंदी का मायदा हो जाता ना और उसमें ये शराइत तय हो जाती कि आप जनाब वापस आ सकते हैं अपने आबाई इलाकों में और आप असलहा रख सकते हैं, तो कुछ भी मतलब मैं ये बात ही ना कर रहा होता। अब मसला ये है कि ना ये हमें पता चला कि कोई माहिदा हुआ है, सिर्फ ये पता चला कि जंगबंदी कोई थी जो ख़त्म हो गई। उसके बाद ये है कि आप हरीफ हैं, एक कॉम्बैट उस सिचुएशन में है ना, तो आ भी रहे हैं, आराम से जा भी रहे हैं, जंगबंदी भी नहीं है, मायदा भी नहीं है। ये ज़रा मुझे समझाइए ये क्या है? अच्छा, ये समझने का ये भी है, और मेरे ख्याल में कम से कम स्वात के अवाम ने तो समझ लिया, और जिस तरह से वो बाहर आए उन्हें पता लग गया था कि कोई ना कोई डील हुई है, और ये पहाड़ों पे ला करके बिठाए गए और उन्हें कहा गया कि आप नहीं तंग करेंगे। और लेकिन वही कलअदम तालिबान TTP को आप कह रहे हैं कि लोगों को आप नहीं खौफ और हरास फैलाएंगे, नहीं तंग करेंगे। पता नहीं ये दीवाने का ख्वाब किसने देखा। घोड़े को घास की तरफ ले जाओ, कह रहे आपने खाना नहीं। हाँ, मतलब वो ऐसे। तो बहरहाल वो उतरे पहाड़ी से नीचे, फिर हमने देखा पुलिस वाले अगवा हुए, एक फौज का जो है अफसर भी अगवा हुआ, और उसके 7-8 सिविलियन भी अगवा हुए। फिर वो बम धमाके में अमन कमेटी के, बिल्कुल अमन कमेटी को निशाना बनाना शुरू किया। तो लोग बड़ी तादाद में, और आप ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हर रोज़, ये भी नहीं कि जुम्मे या इतवार को, हर रोज़ अवाम बाहर निकल रहे हैं। ये मुस्तकिल प्रेशर आपको डालना, और देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि जो तालिबान का रवैया रहा है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ये अपनी जान की बाजी खेल रहे हैं ना बाहर निकल के तालिबान के खिलाफ। आपको अब सबको याद है, तो आप देखो कि किस चीज़ों के साथ, किस इशूज़ के साथ कम्पीट किया जा रहा है इस वक्त स्वात में जो हो रहा है। सैलाब, सियासत। अब ये मुजाहरा करने का, बाहर निकलने का मकसद क्या होता है कि बाकी लोग आपकी आवाज़ सुने और लोग देखें कि यार यहाँ पर अगर, और हम थोड़ा सा शायद मुतवज्जो हों। ठीक है, सैलाब, सियासत, स्वात, लेकिन स्वात ने हैज़ मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट। बदकिस्मती की बात है कि ये जब सब कुछ हो रहा था ना, जब DSP की बेवफा हुआ था, उस वक्त कंप्लीट डिनायल मोड था। अगर अब कुछ बातें हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए है कि लोग बाहर निकले। और उस वक्त ISPR का एक प्रेस रिलीज भी आया था कि ये प्रोपेगेंडा है और ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको जाहिर है बाद में लोगों ने खासी उस पर तनकीद भी की। और अभी जो कुछ, सॉरी बस आखिरी बात, जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है इस अवाम के बाहर निकलने से, परसों यानी हफ्ते के रोज़ जो कोर कमांडर पेशावर है उन्हें जाना पड़ा ग्रैंड जिरगे के, और एल्डर्स के साथ बात करनी पड़ी और ये यकीन दहानी करानी पड़ी कि हम स्वात को 2009-2010 वाला स्वात नहीं बनने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और उसके बाद आपने देखा कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, और इवेंचुअली ये खबरें अब आ रही हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि आप मिले, आप लोगों को समझाएं, क्योंकि नहीं बताएंगे ना तो फिर हर किस्म की अफवाह और हर किस्म की खबर पर लोगों को यकीन आएगा। दैट इज़ वेरी डेंजरस। एक और चीज़ जो एक नई मेरे लिए है बिल्कुल, वो ये है कि हम ये कहते हैं कि सिविल सोसाइटी वो बड़ी कमज़ोर है। सिविल सोसाइटी का प्रेशर बड़ी, पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सिविल सोसाइटी का भी कोई प्रेशर हो सकता है। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि बावजूद है कि उनके चेहरे पहचाने जाएंगे, जी, मुजाहिरों में शरीक हैं, exactly. लेकिन किसी ने अपना मुंह छुपाने की कोशिश नहीं की। और उससे भी बेहतर बात यह है कि इन मुजाहिरों में
کون تحریک انصاف کا، کون نون کا، کون ANP کا، کچھ نہیں، سب سوات، صرف سوات کے شہری تھے. تو یہ چیز مجھے بالکل بہت. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی اکبر، ہمارے کے بیورو چیف ہیں. علی اکبر، جو کچھ سوات میں ہو رہا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اب جو دہشت گردی کے واقعات تھے گزشتہ چند ہفتوں میں جو ہوئے، اب یہ جو پریشر بلڈ اپ کیا ہے عوام نے وہاں پر، اس میں اب جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی، خیر سوات میں تو چھاونی ہے ہی، ہم کیا کہیں کہ موومنٹ ہوئی ہے اور وہ بڑی تعداد میں فورسز وہیں موجود ہیں، کنٹرول البتہ سویلین جو لا انفورسمنٹ والے ہیں ان کے پاس ہے. تو آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشویش تو بہت تھی کہ سوات میں نہ جانے کیا ہو جائے گا، خدا نہ کرے ہم 2009 کے جو ہے نا سال میں واپس نہ چلے جائے. تو تھوڑا سا بتائیے، جب یہ ہو رہا تھا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہوا ہے؟ بشیر صاحب، تشویش تھی اور تشویش اب بھی ہے. اور پہلے آپ سے تقریباً 20-25 دن پہلے جب یہ واقعات شروع ہوئے تو ہم ڈینائل پوزیشن میں تھے، اور عوام جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں پر درجنوں لوگ جو ہے وہاں مسلح افراد موجود ہے اور وہ کلدن تنظیم کے ہے. اور اس کے بعد واقعات بھی ایسے ہوئے جس کو سوشل میڈیا نے وائرل بھی کیا، ٹی وی چینلز پہ بھی کیا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے رہے، جو حکومتی ترجمان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تاہم گزشتہ ہفتے جب امن کمیٹی کے ممبر کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ کوئی 8 افراد اور لوگ جاں بحق ہوئے، تو پھر جو کلدن تنظیم TTP ہے انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی قبول کی، اور اس سے وہ جو ایک سیز فائر کا ایک معاہدے کی بات ہو رہی تھی تو وہ کھل کے ختم ہو گئی. اور اس کے بعد عوام بھی کافی جگہوں پر انہوں نے مظاہرے کیے اور امن کے حق میں نکلے. تو اس سے بالکل یہ ریاست اور حکومت دونوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے. اور اب ہمارے جو ذرائع کے مطابق وہاں پر سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ موو ہو گئی ہے، جو سوات کے بالائی علاقے ہے جیسے مٹا، خوازہیل، چپریال، اور جہاں جہاں پر جو ہے شدت پسندوں کی موجودگی ہے. تو بالکل وہاں پر جو ہے فورسز، جو پولیس اور فورسز دونوں جو ہے وہ پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں، اور اطلاعات یہی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہاں پر کارروائی ہو سکتی ہے. تو جب یہ بات آ رہی تھی تو ظاہر ہے انگلیاں صوبائی حکومت پہ بھی اٹھ رہی تھی. وزیر اعلیٰ جو ہیں محمود خان، ان کا اپنا حلقہ ہے جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس وقت بھی اس کو سیریس نہیں لے رہی تھی جو صوبائی حکومت ہے؟ جی بالکل. اور حکومت ہمیشہ یہاں پر جو ہے ریاستی پالیسی کو جو ہے وہ دیکھتی ہے، اور اس بار بھی یہی تھا. جب ہم ان سے نجی محفلوں میں ملتے تھے تو ان کا بھی یہی جو ہے موقف تھا، اور تشویش کا اظہار جو ہے وہ حکومت بھی کر رہی تھی. تاہم اس حوالے سے ہمیشہ جو ہے پہل ریاست نے کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو اس بار بھی یہی ہوا، اور اب تک اس کو بڑا جو ہے سیکرٹلی رکھا جا رہا ہے کہ مطلب جو کرنا کیا ہے ان کے خلاف انہوں نے. تاہم جو وہاں پر لوگ ہیں اور جو ہماری اطلاعات ہے تو اس کے مطابق جو ہے اب جو ہے سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا گیا ہے، اور جہاں جہاں بھی ان کی موجودگی کے آثار ہے تو وہاں پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ دونوں وہاں پر پہنچ گئے ہیں. اور اب عوام کو بھی جس طرح آپ نے کہا بھی کہ لاسٹ ویک جب کور کمانڈر وہاں پر گئے اور عمائدین سے ملے تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ان کو کہ اب جو ہے سوات کو بدامنی میں نہیں دیا جائے گا. تو اب عوام کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نئی 2007-2008 جیسے واقعات اب دوبارہ پیش نہیں ہوں گے. میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا علی اکبر کہ اب عوام کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. تو اب میں آپ نے اس کا کیونکہ جواب دے دیا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی سب کو ہے پشاور کور کمانڈر اور پھر جتنی بھی موومنٹس یا جو بھی ہے، کتنا بڑا رول ہے یہ جو عوام نکلی ہے سوات کی ان ساری کارروائیوں میں؟ جی زرار صاحب، یہ بہت بڑی کامیابی ہے سوات کی، اور اگر یہ لوگ نہیں نکلتے اور نہ نکلے تو شاید مطلب جو ہے پھر سچویشن اس طرح ہو جاتی ہے. اور اب جب کہ وہ پہاڑی علاقوں میں ہے اور آہستہ آہستہ وہ نیچے تک جو ہے وہ آ سکتے تھے. اس سے یہ ہوا کہ جو ریاستی ادارے ہیں ہمارے اور جو حکومت ہے تو ان کو
جو ہے احساس دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی مطلب جو ہے اب ہم مزید نہیں برداشت کر سکتے. تو اس سے بڑا پریشر جو ہے بلڈ اپ ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی باتیں کی جا رہی اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے. علی اکبر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر میں فرض کر لوں کہ یہ لوگ دیر کے ساتھ جو پاک افغان سرحد ملتی ہے وہاں سے آئے ہوں گے، وہاں باڑھ ہے یا نہیں آپ ہی بتا سکتے ہیں. پھر یہ اندر تک آئے جو کہ خاصا اندر تک علاقہ ہے، 70 کلومیٹر تقریباً اندر تک. اب اگر کوئی مسلح گروہ آتا ہے اور 100 سے زائد اس کی تعداد بتائی جا رہی ہے، تو یا تو وہ بہت نڈر ہیں یا پھر انہیں کوئی غیر تحریری یقین دہانی کرائی گئی ہوگی کہ بھئی آپ جا کے ذرا ٹیسٹ کریں، اگر آپ وہاں بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. تو میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ آئے تو خاموشی سے تھے اور اب جب یہ پسپا ہوئے ہیں، پہاڑوں میں پھیل گئے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں، کیا ہے یہ؟ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کو جو ہے وہ غیر تحریری یقین دہانی کرائی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کے ساتھ جرگے ہوئے اور یہاں سے ایک جرگہ کیا تھا جس میں سیاسی نمائندے بھی شامل تھے، قبائلی عمائدین کے لوگ بھی تھے، اور اس کے بعد علماء کا ایک وفد جو ہے وہ گیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ مذاکرات میں یہی بات چیت تجاویز جاری تھی کہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ مطلب جو شریعت نافذ کریں گے اور جو اختیار کا قانون ہے وہ واپس لیں گے اور ہم اپنے علاقوں میں جو ہے وہ جائیں گے. تو یہی وہ بات چیت تھی اور یہ بات چیت جاری تھی. اس کو کوئی معاہدے کی شکل ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا کہ معاہدے کی شکل اس کو دی گئی ہے. اسی کے دوران یہ لوگ مطلب جو آئے، بالکل دیر سے آئے. آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پر ایک پی ٹی آئی کے MP کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ جو تھے وہ جام بحق بھی ہوئے، اور پھر اسی رات کو یہ سوات چپریال پہ چوکی پہ حملہ بھی ہوا. تو بالکل اسی روڈ کو انہوں نے مطلب جو ہے وہ لیا تھا اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں ہماری یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ جب ہماری بات یہاں کے ترجمان سے ہوئی صوبائی حکومت کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کو آرام سے چلتا کیا، یعنی مذاکرات سے ان کو چلتا کر دیا. تاہم اس کے بعد بھی ہماری جو بات چیت ہوتی رہی علاقے کے لوگوں سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ زیادہ جو تعداد میں تھے وہ کم ہو گئے، لیکن ان کی موجودگی ہے اور موجودگی جو ہے وہ اب بھی ہے. رات کو بھی وہ کہ اس کی تصدیق وہ نہیں کر رہے. ہم جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ معلوم جبہ میں پولیس چوکی پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ لوگ بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. تو بالکل یہ جس طریقے سے ایک نرم پالیسی تھی ریاست کی، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ آئے اور اپنے اس میں کہ ہماری بات چیت جاری ہے تو ہم اپنے علاقوں کو چلے جائیں. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ عارضی پسپائی ہے یا کیا؟ صاحب ابھی تک جو ہے ایک غیر یقینی صورتحال ہے کہ جس کو بالکل یہاں کے لوگ بھی اب مطلب جو ہے تشویش میں ہے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب جو ہے یہ حالات اب جو ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے یا اتنے کم عرصے میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ جو ایک تلوار ہے یہ سر پہ لٹکا رہے گا سوات والوں کی. بہت بہت شکریہ علی اکبر، بڑی تفصیل سے بتایا. اچھا سے میری جن لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے جو 2008 سے 2010 تک سہا ہے، بھگتا ہے، ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے، ہمارے سب کچھ تباہ ہو گیا. بڑی مشکل سے 12 سالوں میں آہستہ آہستہ، پہلے تو 5 سال انہیں واپس آنے میں لگ گئے. بہت سے لوگ تو گئے نہیں، اور اب سیلاب نے کمر توڑ دی. سیلاب نے کمر توڑ دی اور اس کے بعد وہاں جیسے بھی وہاں ایک اکانومی ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. اکانومی، ٹورزم، یس صحیح ہے، یونیورسٹیز. اچھا اب جب ہم بات کرتے ہیں نا 2008 2009 کی، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جب طالبان وہاں آئے پہ تو ان کو ویلکم کیا گیا، میں نہیں کہوں، کچھ لوگوں نے کیا تھا. لیکن ایک بات جو آپ بار بار سنتے تھے نا ان دنوں میں، اگر آپ باقی جوکل سے بات کریں، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر ریاست نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں ویسے. ٹھیک ہے، قانون بھی الگ تھا اور بڑا وہ کمپلینٹ تھا لوگوں کا کہ انصاف نہیں ملتا یہ وہ. تو طالبان نے ایک چیز جو بیچی تھی نا وہ آتے ہوئے کہ جی ہم آپ کو تھوڑی انصاف دیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ کچھ حد تک میرا خیال ہے وہ بکا بھی. ملا فضل اللہ ملا ریڈیو کے جو براڈ کاسٹ تھے، بیکاز آفیشیل کمیونیکیشن صوفی محمد بالکل TNSM کے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ واضح ہے
کہ چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن عوام کھڑی ہے تو پھر ریاست تو کم از کم ان کی پشت نہیں. بالکل. اور چلے پشت پناہی تو دور کی بات، جب آپ کوئی ایسا معاہدہ کر بھی رہے ہوں غیر تحریری یا کوئی انڈرسٹینڈنگ، اس علاقے کے لوگوں کو پوچھ لیں، بتا دیں کہ بھائی کچھ اس طرح کا چیز ہے. پارلیمنٹ چھوڑیں یار، مطلب یہ مائی پوائنٹ اس کہ دیکھیں، مائی پوائنٹ اس کہ جتنا سیکریسی میں یہ کام ہوا ہے، اچھا اور کیسے چل سکتا ہے؟ اچھا یہ سیکریسی جو معاہدہ کر رہے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. اور یہ میں 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 70,000 شہید بول بول کر ہم تھک گئے ہیں، سبھی تھک گئے ہیں. کیا 1.5 لاکھ کرنا تھا؟ مہاراج جی ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور جیسے کہ توقع تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے جس کی سربراہی چیف جسٹس اطہر من اللہ کر رہے تھے، انہوں نے عمران خان کے اوپر جو دہشت گردی کی دفعات حکومت نے ڈالی تھی ان کو ختم کر دیا ہے. یہ دہشت گردی کی دفعات اس وقت ڈالی گئیں جب انہوں نے ایک جلسے میں شہباز گل کے اوپر ہونے والے مبینہ جو بھی تشدد تھا یا گرفتاری کے خلاف انہوں نے اسلام آباد کے پولیس آفیشلز کو اور ایک جوڈیشل میجسٹریٹ کو دھمکیاں دیں، جس کے بعد حکومت نے پرچہ کر دیا اور دہشت گردی کی دفعات اس میں ایڈ کر دی. اب یہ دہشت گردی کی دفعات جو شامل کرنا ہے، اگر وہ ہمیشہ سے کسی بھی ایڈمنسٹریشن کا ایک یار یہ شامل کرنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ایونچولی اڑ جائیں گی، لیکن ذرا شو شاہ روب شو پاستے صرف وہ بھی نہیں ہے، شوق ہے. شوق ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم 1974 سے لے لیں نا، سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹ، اسپیشل کورٹس ایکٹ، یا آپ دیکھیں کہاں کہاں یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں آج تک کی لے لیں، تو جہاں پر کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہوتی آپ اس میں بھی ڈال. مجھے یاد ہے لاہور میں کوئی 2 سال پہلے طلبہ پروگریسو طلبہ کا جو مارچ ہوا تھا، اس میں بھی بچوں کو جو گرفتار کیا گیا تھا تو اینٹی ٹیرر اسلام آباد میں جو پانی نہیں تھا اس کے اوپر. اچھا یہ بڑا پتہ ہے، اور جس چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں نا، بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے نا کہ اس سے خوف و ہراس پھیلا ہے. یعنی کوئی زور سے چھینک بھی مارتا ہے نا تو بندہ ایک سیکنڈ کے لیے تو یوں سہم ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ بندے کو زکام ہے، میں اس کو دہشت گرد تو نہیں کہوں گا. اچھا یہ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر ہم اس طرح کے باتیں تو ہر جو ہے وہ کرتا ہے پولیٹیشین، اگر ہم سب کو ہی یہ کرنا شروع ہوگا انسداد دہشت گرد، پھر تو ایک فلڈ گیٹس کھل جائیں گے، سارے دہشت گرد. یہ بالکل مجھے ضیاء کا دور یاد آ گیا جب یہ ہوتا تھا، ملزم پکڑ کے لائے نا، اس سے کہا اے حدود دے تحت پرچہ کٹیے یا جڑا لا ہے PPL پینل کوڈ اس کے تحت نکالے، تو وہ کہتا تھا سر حدود کے تحت نہ کاٹیں. آج وہ ندیم فاروق پراچا نے بڑا اچھا حدود کی دفعات بھی ڈال دیتے. ندیم فاروق پراچا نے بڑا اچھا لکھا. ان کو گرفتار جب کیا گیا ضیاء دور میں تو کہنے لگے کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کارل مارکس کو پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھا. کہنا بس ہے آپ سوویت ایجنٹ ہیں تو کر کے پرچہ ہو گیا. اچھا یہ اس نے کیوں بات کی تھی؟ کیونکہ اعجاز الحق صاحب کارل مارکس کو کوٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ یار یہ، اور کارل مارکس آپ کو پتا ہے روسی شہری تھا. اور دوسری بات ہے کہ کارل مارکس کو جو کوٹ کر رہے ہیں وہ کارل مارکس نے کبھی کہا نہیں تھا، لیکن وہ ایک الگ بات. اچھا آپ جو بات کرتے کہ کبھی نہیں سیکھیں گے، تو آج جو ہے آج ہی پتہ لگ گیا جب پنجاب حکومت میں ایک اور پرچہ درج ہو گیا انسداد دہشت گردی کا مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے. جاوید لطیف نے جو کچھ بھی کیا بہت ہی کنڈیمیبل تھا، مذمتی تھا، لیکن اچھا پرچہ جو ہے نا مطلب منافرت کا پرچہ کاٹ سکتے تھے، نفرتیں پھیلانے کا، انسائٹمنٹ کا آپ نے نہیں، انسداد دہشت گردی اور اس کو ٹویٹ کیا. اچھا وہ اب ایسے جو پرچے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، لیکن ایک مقامی امام مسجد نے یہ پرچہ کرا دیا. اچھا وہ ہو گیا ایگزیکٹلی، جس نے اپنے وہ نوکیا پہ دیکھا کہ یار مطلب تو اس کے بعد جو ہوم منسٹر ہیں کرنل ہاشم صاحب، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ FIR لگائی اور کہا یہ دیکھیں جی یہ انسداد دہشت گرد کا اصل انسداد خیر مقدم کیا اور انہوں نے کہا کہ تیزی سے کیفر کردار تک پہنچایا. اچھا اب یہ ٹٹ فار ٹیٹ چل رہی ہے نا. اب اگر لیگلی بات نہیں، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI کا وکیل یہ دلیل دے رہا ہے جی انسداد دہشت گردی کا دفعہ کیسے لگ سکتی ہے، خان صاحب نے اگر کسی کے بارے سخت جملے کہا ہے، وہی PTI خیر مقدم کر رہی ہے پنجاب میں کہ انہوں نے تون دیتا ہے. نہیں تو یہ بالکل ویسے ہی ہے نا کہ یہ مطلب نون لیگ میں بھی کہتے تھے کہ ریلیجس کارڈ
کارڈ کا استعمال بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے دوسرے دن جاوید لطیف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور جاوید لطیف نے جیسے ہی ریلیجس کارڈ کا استعمال کیا اس کے اگلے بلکہ چند ہی گھنٹوں بعد مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ جو تحریک انصاف ہے وہ کس طرح ریلیجس کارڈ استعمال کرے. اچھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے. جاوید لطیف صاحب آئے, انہوں نے کہا میں نے تو وہ ویسے بات کی تھی اور وہ پی ٹی وی نے وہ پیچھے وہ لگا دیا جو تھا. بالکل مجھے کیا پتا, ساروں کی پتا. ویسے بڑے کول سافٹ ویئر ہے یار پی ٹی بالکل صحیح بات. یوں ایڈٹ ہوتی ہیں چیزیں. جاوید لطیف کی آواز میں جو باتیں ہو رہی تھیں کہ جی عمران خان جو ہے ان کا عقیدہ اور احمدی وہی احمدی والے پہ ہی میں آ رہا تھا. تو وہ احمدی والا آپ بھی آج وہ سنا رہے تھے نا کہ یہ احمدی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اگر وہ ان کے خلاف بات کر لے تو ہمارے ملک میں تو آزادی ہے نا, جتنا مرضی نفرت انگیزی کر لے آپ ان مطلب اگر میں آپ پہ غصہ نہیں نکال سکتا نا, ایک پنچنگ بیگ لٹکا ہوا میں اس پہ گھسے. تو وہ ایک فیک اکاؤنٹ جو آیا تھا مصدق ملک کا جنہوں نے ایک وقفہ لیتے ٹھیک ہے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے آپ کچھ پوچھ رہے تھے مصدق ملک اور ان کا. اچھا ہوا کیا کہ مصدق ملک صاحب کے فیک اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آئی, اب ایگزیکٹ مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں بٹ ایسا ہی کچھ ہے نا کہ احمدیوں کا جو بھی ساتھ دے گا وہ کے خلاف ہیں بلا بلا بلا. اچھا اس کے اوپر میں خواجہ سعد رفیق نے اپنے اصل اکاؤنٹ سے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے اور یو نو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. جس کے بعد مفتاح اسماعیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب یہ غلط اکاؤنٹ ہے, یہ مطلب جعلی اکاؤنٹ ہے, مصدق ملک کا جعلی اکاؤنٹ ہے. تو خواجہ صاحب اس میں ریپلائی کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ صحیح ہو یا جعلی ہو بات تو صحیح کی ہے نا اس نے. تو پوائنٹ ہے اس کے کارڈ اپون کارڈ اپون کارڈ ڈگری ہوتی ہے. اب جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو بس ایک آخری بات ہے کہ 2019 میں بیکاز اتنے کیسز اس طرح کے لگے ہیں, بابا جان کے اوپر دہشت گردی کا اپنے کیس لگے ہیں, وکلا کے اوپر, اسٹوڈنٹس, ٹریڈ یونینز, تو ہم نے ابھی کور کر لیے. تو جسٹس کھوسا صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا, جسٹس آصف سعید کھوسا نے, اور اس میں کہا تھا کہ یار ایک دفعہ ہی تعین کر لو کہ دہشت گردی کا مطلب کیا ہے. دہشت گردی ہے کہ ایک طے شدہ پلان کے مطابق آپ جبر کا استعمال کریں اپنی مذہبی, سیاسی یا نظریاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور اگر جیسے کہ اور اگر اس پلان کے تحت لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے یا ان کو جانی یا مالی نقصان ہو تو یہ بھی دہشت گردی کے دائرے میں آتا ہے. جیسے کہ آپ سیکٹیرین وائلنس ہو گئی, آپ ایک ایجنڈا پولیٹیکل وائلنس ہو گئی, اس کو آپ لا سکتے ہیں. لیکن یہ جو بیانات ہیں چاہے وہ جاوید لطیف کا ہو یا وہ عمران خان صاحب کا ہو, یہ دہشت گردی کے دائرے میں نہیں آتے. یا تو دیکھو اس ملک میں کبھی کوئی دہشت گردی دیکھی نہیں ہوتی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ دہشت گردی نام کی کیا چیز ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. تو اس طرح کی سیریس چیز کا اتنا بڑا مذاق نہیں بنانا. ہر بندے کو مسالہ تیز کرنے کا شوق ہے, بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کا اپنا ہی منہ جلتا ہے, لیکن پتہ ہے اس سے جو ملزم ہے اسی کا فائدہ ہوتا ہے. اب اگر آپ نے میں نے جی یہ کپ توڑ دیا اور اس سے آپ ڈر گئے اور مجھ پہ دہشت گردی کی طرف لگ گئی تو پتہ ہے میں خوش ہوں گا, اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ عدالت جو ہے پہلی پیشی میں اسے اڑا دے گی. اچھا وہ صرف اس شک کو نہیں اڑائے گی, اس کی وجہ سے پورا مقدمہ کمزور ہو جائے گا. شاہ رخ چوتھوئی کیس میں بھی میرا خیال ہے کہ دہشت گردی لگی ہوا تھا. اچھا وہ بھی یار صحیح ہے, اچھا خوف و ہراس پھیلا تھا لیکن کوئی سیاسی, مذہبی یا نظریاتی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں نا, کوئی ذاتی دشمنی تھی. تو اس طرح ہر قتل جتنا بھی ہارریبل ہو وہ دہشت گردی تو نہیں. تو اس طرح تو پھر وہ جو زینب کا قاتل تھا قصور میں, تو پھر وہ بھی دہشت گرد, پھر ظاہر جعفر بھی دہشت گرد, قاتل ہے دونوں لیکن دہشت گرد نہیں. ایک فرق تو ہے. بیسیکلی میرے خیال میں ایم پی او کی بے مثال ناکامی کے بعد جو ہے نا ایم پی او پلس کے طور پہ اے ٹی اے لگا دیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوتا ہے ڈیفینس آف پاکستان, چونکہ ایمرجنسی ہوتی تھی نا, ڈی پی آر کے تحت چودھری ظہور الہی جو ہیں وہ بھینس چوری کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے. مخدوم حسن محمود جون کی بھری دوپہر میں کھمبے پہ چڑھ کے بجلی کی تاریں کاٹ رہے ہیں. ڈی پی آر شکر ہے کہ ہی نہیں اس وقت. پر خان صاحب نے آج چکوال میں ایک اور بہت بڑا جلسہ کیا اور فرما رہے ہیں کہ خوف کا بت توڑ دیں اور نکل آئیں, اور آپ کو نامعلوم نمبروں سے کال آئے تو آپ بھی اسی طرح جواب دیں جس طرح سے وہ اگر آپ کو دھمکاتے ہیں تو آپ بھی ان کو دھمکیاں لگائیں.
تو خان صاحب ظاہر ہے اس وقت مقبولیت کی معراج پہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور عوام ان کو سنے گی، لیکن خان صاحب کو میرے خیال میں پوری مدد فراہم کی حکومت نے، جس طریقے سے جس طریقے سے ان کی بے مثال کامیابی ہوئی ہے معیشت کے حوالے سے یا اور دوسرے وہ، اور پھر جو پریس کانفرنسز ہیں حکومتی وزراء کی ہر روز کم از کم 5-6، مطلب خدا کے لیے یار، مطلب اگر نہیں کچھ ہو سکتا حاصل نہیں ہونے والا، انفیکٹ الٹا ہی ہو رہا ہے جو جتنا بھی۔ اچھا، ہر پریس کانفرنس کی تیاری میں کہ ہر وزیر کے 3-4 گھنٹے تو صرف ہوتے ہوں گے نا، پہلے سوچنا، پھر نوٹس بنانے، پھر جو متوقع سوالات ہیں ان کے جوابات کے نوٹس بنانے۔ یار یہی اگر 4-5 گھنٹے آپ اپنی وزارت کو دے دیں اور کہیں کہ جی یار کوئی ایک ترجمان جو ہے اس کا جواب دے دے اور باقی جو ہے اپنا کام کریں، لیکن چونکہ اگر کام نہیں آتا یا کام کرنے کا موڈ نہیں ہے، یا یہاں جو رواج ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر بھی یہ احسان جتاتا ہے کہ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پہ میں آٹے کی 3 بوریاں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی آپ کا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بیماری ہے اے سی سے لے کے پٹواری سے لے کے اور منسٹر تک ہے، جی جب تک وزیر اعظم ایسے نہ کریں آپ کام نہیں کریں گے۔ ہاں سب سے آسان ہے پریس کانفرنس، آسان سافٹ ویئر ہے چینلوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اور کیا، بالکل بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ اچھا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ اچھا یہ جو خان صاحب نے کچھ بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے، 10 پریس کانفرنسز کی جگہ آپ کہیں کہ جی، کیونکہ آپ سے سوال بھی پوچھے کہ سر آپ اس پہ کوئی بیان دینا چاہ رہے ہیں، جی میں وزیر ہوں، میں اپنی وزارت سنبھالنے آیا ہوں، مجھے آپ کام کرنے دیں، ان کو بولنے دیں، ہم ملک کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ بے شک آپ گھر جا کے سو جائیں پھر، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ایک امپریشن تو دیں نا یار۔ اس طرح تو ایک بندہ بات کرتا ہے 10 لوگ اس کا جواب دیتا ہے تو کون کس کا پلہ بھاری ہے؟ تو پھر اگلے دن پھر وہ بات کرے، جو ہو رہا ہے نا ایسے ہو رہا ہے۔ اس کو فلپ کر دیں، گو بیک، خان صاحب کی حکومت ہے وہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہر وزیر، شیخ رشید صاحب سوائے ریلوے کے وہ ہر بات کرتے تھے، فلاں پیشن گوئی تو فلاں یہ جی وہ ہو جائے گا، وہ ڈاؤن ہو جائے گا، نون میں سے شین باہر آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا۔ محکمے کی کارکردگی بہتر بنانا نا پٹی نہیں بنتی چلتی اسکرین پہ۔ ہاں اگر آپ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ میں زرار کو دیکھ لوں گا، فوراً پٹی آ جائے گی۔ تو ہم پٹی فٹنگ والے لوگ ہیں، پٹی لپیٹنے والے لوگ ہیں، پٹی باندھنے والے پروگرام بھی وہ۔ اس سے ایک اور پوائنٹ یاد ہے، ابھی ہم سوات کی بات کر رہے تھے نا، اچھا مراد سعید کوئی سیاسی بیان دے، بلاول کے بارے میں کچھ کہے، ہر جگہ ہیڈ لائن بنے گی۔ کتنی ہیڈ لائنز بنی جو سوات پہ بات کی، سوچنے کی بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وقفہ لے لیں۔ گزشتہ برس تک سندھ میں جو بارش کا اوسط ہوا کرتا تھا وہ مونسون کے دوران 100 سے 150 ملی میٹر تک تھا، لیکن اگست کے دوسرے 2 ہفتے کے دوران سندھ بالخصوص لاڑکانہ ڈویژن میں 100-150 ملی میٹر کی بجائے 1400 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اور لاڑکانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہیں تو 30 کلومیٹر پرے موہنجو دڑو کے آثار قدیمہ بھی موجود ہیں جو پاکستان کا وزٹنگ کارڈ ہیں باقی دنیا میں، ان کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا۔ شکر ہے کہ چونکہ وہ اونچائی پہ ہیں روئنز یا آثار، لہٰذا سیلاب تو وہاں نہیں آ سکا، لیکن جو مسلسل بارش تھی اس نے خاصا نقصان پہنچایا۔ اور یہ چونکہ ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں شامل ہے موہنجو دڑو، لہٰذا یونیسکو نے فوری طور پہ $3.5 لاکھ کی ہنگامی مدد کا اعلان کیا، لیکن حکومت کا تخمینہ ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے اور مرمت اور نکاسی کے لیے لگ بھگ $45 لاکھ کی کم از کم ضرورت پڑے گی۔ ہمارے ساتھ جو موہنجو دڑو میوزیم ہے اور آثار ہیں اس کے کیوریٹر احسان علی عباسی صاحب اس وقت موجود ہیں۔ عباسی صاحب تھینک یو سو مچ۔ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کیا کیا نقصان ہوا اور کیا کیا رہ گیا، کیا کیا نہیں رہا؟ جی تھینک یو صدر صاحب، آپ نے میں ٹائم دیا، اور یہ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بتایا کہ یہ بڑی شدید بارش جو تھی وہ عموماً لاڑکانہ ڈویژن میں جو ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ موہنجو دڑو کا جو اپنا ایک نکاسی آب کا جو ڈرینیج سسٹم تھا، جو 5000 سال پرانا ڈرینیج سسٹم تھا، ان کا ہم نے پری مونسون کی جو ایک ٹائم ہوتا ہے ہم نے پریپریشن کر لی تھی، اس کو اپنا صفائی کے حساب سے ہر چیز اپنے سسٹم ایک وے سے
جو ہم نے اس کو پورا کر دیا تھا تاکہ اب جتنی بھی بارش آئے تو وہ پانی جو ہے اس ڈرینیج سسٹم سے جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اپنی سرکولر ڈرین سسٹم بھی ہے موہنجو دڑو کے چوطرف سے, جو پورا موہنجو دڑو کا جو بھی پانی آتا ہے وہاں سے تو وہ اسی ڈرین سے آ کے پھر وہ باہر کی طرف سے جو ہے وہ اخراج ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ جو باقی تو تھوڑے بہت جہاں پہ پانی کا نکالنے کا سسٹم نہیں تھا تو وہاں پہ ہم نے اپنے جیسے بارش رکتی. اچھا ایک منٹ یہاں رک جائیے, اس سے پہلے کہ آپ بتائیں کہ الحمدللہ آپ نے کیا کیا. یہ جو $45 لاکھ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ موہنجو دڑو کا نقصان اور جو اس کی ریسٹوریشن ہے اس کے لیے چاہیے سیلاب اور بارش کے بعد, تو پھر یہ اتنی بڑی رقم کا ایسٹیمیٹ کیوں ہے اگر وہاں معمولی نقصان ہوا ہے تو؟ نہیں نقصان دیکھیں وہ تو اب مجھے پہلے تو یہ بتائیے کیا کیا نقصان ہوا ہے تاکہ پھر ہم بات کو آگے کر سکیں. دیکھیں نقصان جو ہمارے الحمدللہ جو اوریجنل جو ہمارا اسٹرکچر ہے, اوریجنل اسٹرکچر عموماً وہ سیف ہی ہے تاکہ کیونکہ جو ہم نے ان کو کور کر کے سیو کیا تھا دیواروں کو وہ جو ہے وہ کافی ان کو نقصان ہوا ہے, ڈیمیج ہوئے. الحمدللہ وہ بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ فنڈ کے بغیر اس کے بغیر یہ آسان. مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو دا گریٹ بات ہے اس کے بارے میں بتائیے, شدید بارشوں کے بعد اس کا کیا حال ہے, اور وہ جو بدھسٹ اسٹوپا جو سمبل ہے موہنجو دڑو کی تصویر کا اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس حد تک سلامت ہے. جی سر, جی گریٹ بات جو ہے وہ اس میں اپنا ایک ڈرینیج سسٹم موجود ہے, اپنا اوریجنل ڈرینیج سسٹم. پانی جو ہے اس کے ساتھ بہہ چکا تھا اس سے, باقی جو اس کے فورٹیفیکیشن والز جو ہیں جو اندر اس کا اوریجنل اسٹرکچر جو وہ جیو ٹیکسٹائل سے پورا کور ہے ہمارا, وہ بھی سیو ہے. جو ہم نے اس اوریجنل اسٹرکچر کو ہم نے کور کر کے رکھا تھا وہ دیواریں گری ہیں, ان کو ہم ابھی جیسے یہ کنزرویشن کا کام ہوگا تو ہم ان کو وہ کنزرویٹ کر لیں گے. اور جو آپ ڈوم کی بات کر رہے ہیں اسٹوپا کی, تو اسٹوپا کا بھی جو اوپر والا باہر والا لیئر جو ہے وہ کچی اینٹوں کا دیا ہوا ہے, وہ گر چکا ہے. اس کے اندر جو اوریجنل اسٹرکچر جو ہے اوریجنل اسٹرکچر وہ الحمدللہ وہ جیو ٹیکسٹائل سے کور ہے, سیف ہے. آپ اگر آپ کے پاس وہ کوئی تصویر ڈوم کی ہو تو آپ کو اس میں کپڑا نظر آتا ہوگا, وہ جیو ٹیکسٹائل سے پورا ایک کور ہے اوریجنل اسٹرکچر جو اسٹوپا کا. میلت ویسے سب سے جو آپ کچھ سوال پوچھیں. ہاں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی اطلاع تھی کہ جو میوزیم کا جو فرسٹ فلور ہے وہ اور جو پارکنگ ایریا ہے, ظاہر ہے کہ آس پاس کے گاؤں ڈوب گئے, لوگ بہت سینکڑوں کی تعداد میں مصیبت زدگان تھے, تو انہوں نے یہاں کئی دن تک پناہ بھی لی اور آپ لوگوں نے ان کی مدد بھی کی. اس کا ذرا احوال میں جاننا چاہوں گا آپ سے. جی سر, تاکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بارش کنٹینیوسلی ہو رہی تھی وہاں پہ, تو آس پاس کے لوگ آئے وہاں پہ, ہم نے ان کو میوزیم میں صرف اتنے دن تک ان کو ہم نے اسٹے کروایا تاکہ ان کو وہ اپنے گھروں پہ جیسے واپس جا سکے, ان کا اپنا جیسے پانی کم ہو تو وہ نکل جائے. 2-3 دن جیسے بارش رکی تو ہم نے ان کو اپنا شفٹ کر دیا اپنے گاؤں کی طرف. یا اپنے باہر جو انہوں نے گورنمنٹ نے جو ٹینٹ وغیرہ لگائے تھے ہم نے ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیا, اور الحمدللہ ہم نے اپنے میوزیم اور پوری جو اپنا پورا کیمپس جو ہے اس کو ہم نے سیو کر دیا, اور صفائی وغیرہ کروا کے ہم نے اس کو سیو کر دیا ہے. اچھا عباسی صاحب, اب ظاہر ہے کہ ملک بھر سے لوگ آتے ہیں, زیادہ تعداد میں یا کم تعداد میں مجھے نہیں پتا, اور موہنجو دڑو کو دیکھتے ہیں اور آپ کی ٹیم ٹورز بھی کراتی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جب یہ موہنجو دڑو کا ہزاروں سال پرانا نظام دیکھتے ہیں پانی کی نکاسی کا, ڈرینیج کا, تو لوگ اکثر آپ سے یہ کوئی سوال کرتا ہوگا کہ یار یہ تو ہمارے جو موجودہ شہر ہیں ان کی نکاسی کے سسٹم سے ہی بہتر ہے, تو آپ ان کو کیا جواب دیتے ہیں وہاں پہ؟ سر دیکھیں, جیسے آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ آپ یہاں شہروں میں آپ کو ابھی بھی رپورٹ ہوتے ہوں گے کہ تو پانی وہاں پہ موجود ہے گلیوں میں اور محلوں میں, لیکن الحمدللہ موہنجو دڑو میں آپ ابھی بھی چکر لگائیں آپ کو کہیں بھی پانی نظر نہیں آئے گا. وہ اسی کی خوشی سی بات ہے اس کی اپنے اوریجنل ڈرینیج کی, کہ وہ پانی زیادہ تر اپنا ہمارا جو اوریجنل ڈرینیج سسٹم ہے اس سے وہ اخراج ہو چکا ہے. اچھا عباسی صاحب, ایک تو موہنجو دڑو کا ایک جو ڈوم کا علاقہ ہے وہ تو ظاہر ہے اونچائی پہ ہے, ٹیلے کے اوپر ہے, لیکن باقی جو سیکشن ہیں وہ نشیب میں ہیں, تو کیا وہاں بھی پانی نہیں کھڑا ہوا یا اس نے نقصان نہیں پہنچایا؟ جی نہیں, دیکھیں وہاں پہ بھی جو ایکسکیویٹڈ ہمارے ایریاز ہیں اس میں اپنا اوریجنل جو ڈرینیج سسٹم ہے موجود ہے
ابھی بھی ان کو ہم نے کیا کیا تھا مونسون کی پریپریشن میں ہم نے ان کو صفائی کروا کے اس کو ایک فلو میں فنکشنل کر دیا تاکہ جب بارش آئے تو اس سے پانی جو ہے وہ رکے نہ نکل جائے. باقی جہاں ایک دو کمرے تھے یا جتنے بھی جہاں ہمیں معلوم ہے کہ پانی رکتا ہے تو جیسے بارش اسٹاپ ہوا کرتی تھی تو ہم اپنے موٹرز وغیرہ ہماری ٹیمز اویلیبل ہوا کرتی تھی, وہ موٹر لے کے وہاں اس موٹروں کے ذریعے ہم ان پانی کو اخراج کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عباسی صاحب. پتہ سے یاد آئی نا, اکثر کال کرتے ہیں جیسے جمعے کو اور لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی یہ نیپا چرنگی کا روڈ, یہ گولستان جوہر کا روڈ. اکثر لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کراچی کا بھی حال منجو دڑو جیسا ہو گیا ہے. اور میں بڑا تپتا ہوں جب لوگ ایسی بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کریں کہ کاش کراچی کا نظام بھی منجو دڑو جیسا ہو جائے, کم از کم پانی نہیں کھڑا رہے گا. یہ بات شاید تاریخ کا حصہ ہے کہ لاڑکانہ ڈویژن میں بھی سب سے ماڈرن سٹی موہنجو دڑو ہی ہے. نہیں اچھا, مثلاً جو بری بات ہے لیکن جو اربن پلاننگ اور جو انجینئرنگ, سول انجینئرنگ 4,500 سال پہلے سندھ میں تھی, اسی کم و بیش اصول پہ آج تک ہے, لیکن اس کو نہ ریوائز کیا گیا نہ سمجھنے کی کوشش کی. آپ نے منجو دڑو اور سندھ کی پلاننگ کی بات کی تو ٹکسا شیلا کی جو گریڈ میپ ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا اس میں سچ ہے کتنا نہیں ہے, کہ اس کا جو گریڈ میپ ہے اسی گریڈ میپ کو بورو کر کے آپ نے اسلام آباد کی جو انیشل پلاننگ کی تھی, ابھی اس کو کنفرم کرنا ہوگا. میں 100% میں یہ بھی بتا دوں کہ موہنجو دڑو پہ خیر ہمارا فوکس تھا, لیکن اطلاعات یہ ہے کہ جو کوٹ ڈی جی کا قلعہ اور امام بارگاہ اور فیض محل وغیرہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. رنی کوٹ کا جو قلعہ ہے وہاں بھی جگہ جگہ دیواروں میں سے اینٹیں گری ہیں اور شگاف پڑا ہے. سیون کا جو کلچرل میوزیم ہے یا جام شوروں میں جو عامری میوزیم ہے وہاں بھی پانی داخل ہوا ہے, تو اس لحاظ سے تاریخ کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. فی الحال اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.